बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़। एज़ यू नो, इस्लामिक स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके सीएसएस और पीएमएस में। तो सीएसएस और पीएमएस इस्लामिक स्टडीज़ का मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, मेरे चैनल पे जा सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। सो इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, यानी इंसानों के क्या हुकूक है इस्लाम में। इसमें हम जो ओल्ड एरा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़माना था, ठीक है, इसी तरह मॉडर्न जो आजकल राइट्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीएसएस और पीएमएस में। ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। ओ मैनकाइंड, कीप योर ड्यूटी टू योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल सोल एंड फ्रॉम इट क्रिएटेड इट्स मेट ऑफ सेम काइंड एंड फ्रॉम देम ट्विन हैज़ स्प्रेड अ मल्टीट्यूड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये कुरान की एक आयत है। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जा रही है दोनों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि आपको एक ही सोल से पैदा किया गया है, आपके मेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस आयत का यही मफ़हूम है। अगर हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है रिलीजन को देखते हैं। अब रिलीजन में क्या आता है, ओबियसली कुरान आता है। तो यहाँ पे हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कुरान को देखते हैं। कुरान में क्या है, इंसानों के हुकूक, क्या हुकूक दिए गए हैं। The Holy Quran outlines a comprehensive framework for human rights, emphasizing dignity, justice and equality for all individuals. यानी कुरान भी इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करता है कि आपका जो एम्फेसाइज़ होना चाहिए, यानी जो एक ज़ोर आपने देनी है वो किस चीज़ पे देनी है, डिग्निटी, जस्टिस और इक्वलिटी पे। यानी कुरान भी इसी चीज़ को बता रहा है कि मतलब एक इंसान या एक इंडिविजुअल के क्या हुकूक है, एक इक्वलिटी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, किसी के शान व शौकत का जो है ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। राइट टू लाइफ, सेंसिटिव ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है। सबसे पहला पॉइंट है लाइफ इज़ स्केयर्ड एंड अनजस्टली टेकिंग अ लाइफ इज़ अ केन लाइफ इज़ अकेन टू किलिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये तो कुरान की एक आयत भी है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जान बचाना जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाना। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि हु एवर किल्स अ सोल अनलेस फॉर अ सोल और फॉर करप्शन डन इन द लैंड इट इज़ इफ़ ही हैड स्लेन मैन काइंड इंटायरली, यानी पूरी इंसानियत की कत्ल है, ठीक है। एंड हु एवर सेव्स वन, और जिसने एक को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये कुरान की एक आयत भी है। इट मीन्स कितना एम्फेसाइज़ दिया गया है उस चीज़ पे कि यानी कि ख़याल रखना है, और ये जो फसादात है इससे दूर रहना है, ये कत्ल वग़ैरह, ये सारी चीज़ें जो है कुरान हमें इस चीज़ों से मना कर रहा है। इक्वलिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ऑल का ह्यूमन काइंड्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, नेशनलिटी एंड सोशल स्टेटस, यानी तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं। ओ मैनकाइंड इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर, यानी हमने तुम्हें बनाया है, एक मर्द है या फीमेल है, ठीक है, फिर हमने तुम्हें डिवाइड किया किस चीज़ में, यानी आपके ट्राइब्स बन गए। इंडीड द मोस्ट नोबल ऑन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट राइटियस ऑफ यू, और तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह के रास्ते में हो, ठीक है, अल्लाह के अहकामात मानता हो। इंडीड अल्लाह इज़ नोइंग एंड एक्वेंटेड, अल्लाह यानी बेशक अल्लाह जो है सब कुछ जानता है। तो ये भी कुरान की एक आयत है। फ्रीडम ऑफ बिलीव एंड वर्शिप, नो कंपल्जन इन रिलीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, यानी मज़हब को लेके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुरान की एक आयत है, देयर शैल बी नो कंपल्जन इन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिलीजन, द राइट कोर्स हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम द रॉन्ग। कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि यानी कोई किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो, ये करो वो करो। अल्लाह ने सब कुछ आपको बता दिया है, वो किस चीज़ में, कुरान में, कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। इसी तरह जस्टिस अप होल्डिंग जस्टिस, ठीक है, अप होल्डिंग जस्टिस में क्या आता है, जस्टिस मस्ट बी अपहेल्ड इन ऑल डीलिंग्स इवन अगेंस्ट वन सेल्फ और रिलेटिव्स। ये इसकी भी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है कि इंसाफ जो है वो सब के लिए होना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे कोई गैर हो, ठीक है।
جیسے یہاں پہ لکھا ہے او یو ہیو بلیوڈ دا پرسسٹنٹلی اسٹینڈنگ فرم ان جسٹس وٹنس فار اللہ ایون اف ہی اگینسٹ یور سیلف پیرنٹس، یعنی آپ نے انصاف کے لیے کڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، انصاف کرنا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں جیسے یہاں پہ لکھا ہے یا اپنوں کے خلاف ہو، اگینسٹ یور سیلف اور پیرنٹس، یا آپ کے پیرنٹس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے جسٹس یعنی انصاف کرنی ہے۔ Indeed, Allah commands you to render trust to whom they are due, and when you judge between people, to judge with justice. یعنی اگین وہی انصاف پہ جو ہے زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے جج بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سو آپ کا جو ہے آپ نے انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی یہ بندہ مجھے پسند نہیں تو میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے، اور یہ بندہ مجھے پسند ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرے پیرنٹس ہیں، تو میں نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو ایک واقعہ بھی یاد ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ایک قتل چوری ہوئی تھی، اس میں مطلب یہ تھا کہ ہاتھ کاٹنا، ٹھیک ہے، چوری کا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ سو اٹ مینس قرآن کا کلیئر جو ہے میسیج ہے وہ یہی ہے کہ انصاف جو ہے ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن انکریجمنٹ، یہ تو بہت ایزی ہے، یعنی تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ٹھیک ہے۔ پروٹیکشن فار پرسنل پراپرٹی، ریسپیکٹ فار پراپرٹی، پروٹیکشن آف پرسنل پراپرٹی از اے رائٹ اینڈ تھیفٹ اینڈ فراڈ آر پروہیبٹڈ، یعنی انصاف جو ہے اسلام جو ہے اوبیسلی وہ پراپرٹی جو آپ کے رائٹس ہیں اس کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کا ہی حق ہے، اور فراڈ وغیرہ یہ جو چوری وغیرہ اسے منع کرتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے اینڈ ڈونٹ کنزیوم ون ادرز ویلتھ انجسٹلی، یعنی ناانصافی یا بے انصافی کے ساتھ جو ہے کسی کا جو ویلتھ ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس نہیں رکھنا، اور سینڈ اٹ ان برائبری ٹو دا رولرز ان آرڈر دیٹ دے مائٹ ایڈ یو ٹو کنزیوم اے پورشن آف دی ویلتھ آف دی پیپل ان سن وائل یو نو اٹ از انلافل۔ اچھا، کتنی امپورٹنٹ بات کی گئی، یہ آپ کی اس میں یہ بتایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ جو ویلتھ میں بچاؤں گا یا اگر اس کو کسی طرح ہڑپ کروں گا، مطلب اپنے جو سپیریئر ہے جیسے کنگ وغیرہ ہو گیا یا کوئی بھی ہے اس کو دوں گا اور وہ مجھے اس میں سے کچھ پورشن دے گا، کچھ حصہ دے گا، تو قرآن جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے ان لافل ہے، یعنی ناجائز ہے، غلط ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی، ریسپیکٹ فار پرائیویسی، ٹھیک ہے، یعنی انڈیویجول پرائیویسی از ریسپیکٹڈ اینڈ اننیسیسری انٹروژن از پروہیبٹڈ، یعنی یہ اسلام جو ہے پرائیویسی کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھا جائے، جیسے او یو ہیو بلیوڈ اوائڈ مچ نیگیٹو ایزمپشن انڈیڈ سم ایزمپشن از سن اینڈ ڈونٹ اسپائی اور بیک بائٹ ایچ ادر، کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے، یعنی آپ نے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، آپ نے ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم عموماً لڑکوں سے یا کسی اور سے سنتے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ عیبوں پہ پردہ ہمیں ڈالنا چاہیے، اٹ مینس کسی کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے، جیسے اللہ نے پردہ رکھا ہے کسی دوسرے کے عیب پہ، تو آپ کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ سوشل ویلفیئر اینڈ چیریٹی ہیلپنگ دا نیڈی، اس میں چیریٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی صدقہ وغیرہ یہ ساری چیزیں مینشن ہیں۔ پھر سنہ، قرآن کو تو ہم نے ڈسکس کر لی کیونکہ یہ سارے قرآن کی جو آیات ہیں۔ اب سنہ اگر ہم دیکھیں تو سنہ دا پریکٹسز اینڈ سینگز آف دی پروفٹ، یعنی سنہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اس کو ہم سنہ کہیں گے۔ ایکولیٹی اینڈ نان ڈسکرمنیشن، دا پروفٹ ایمفیسائز دیٹ آل ہیومنز آر ایکول ریگارڈلیس آف پلیس۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کٹ بتا دیا تھا کس چیز میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ کسی کو جو ہے کسی چیز پہ فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پہ حاصل، کہ گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ مینشن بھی ہے اس آیات کا جو فیئر ویل سرمن ہے، یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دیا ابھی۔ فریڈم آف ریلیجن، دا پروفٹ الاؤڈ فریڈم آف ریلیجن اینڈ پروٹیکٹڈ دا رائٹس آف نان مسلمس اینڈ لیونگ مسلم لینڈس۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو نان مسلمس تھے ان کی پروٹیکشن کی ہے، اٹ مینز اس سینس میں کہ جب کوئی بھی جگہ وہ فتح کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ نان مسلمس تھے تو ان کو جو ہے نکالا جاتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تاکید کی ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی پروٹیکشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک سسٹم تھا، مطلب ان سے جزیہ وغیرہ لیا جاتا تھا۔ جزیہ کا کنسیپٹ میں آگے آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اگر کوئی نان مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ Whoever kills a person who has a trace with the Muslims will never smell
دا فریگرنس آف اے پیراڈائز. ٹھیک ہے. اچھا سوری پرسنس. اچھا یہ پتہ ہے کس لیے کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی ناجائز طریقے سے یا کسی یہ سوچے کہ بھائی وہ نان مسلم اس کو قتل کرنا ہے، اس نے کچھ کیا نہ ہو اور آپ اسے قتل کرنے چاہے کہ کیوں وہ نان مسلم ہے. تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کلیئر میسیج دیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا جو کسی بھی بندے کو قتل کرے گا. یہ اسپیشلی مطلب نان مسلمس کے لیے ہے کہ آپ کسی کو اس طرح نہیں قتل کر سکتے کہ بھائی وہ نان مسلم ہے تو میں نے اس کو مارنا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن. دا پروفٹ اسٹریس دا امپورٹنس آف سیکنگ. یہ تو اوبیسلی بہت ایزی ہے کہ علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے. یہاں پہ جیسے لکھا ہے سیکنگ نالج از این اوبلیگیشن اپون ایوری مسلم. تو یہ یہاں پہ میں نے مینشن بھی کیا ہے سنن ابن ماجہ. رائٹ ٹو پراپرٹی. دا پروفٹ سیف گارڈیڈ دا پراپرٹی رائٹس آف دا انڈیویژولس اینڈ دا پروہیبٹڈ لیفٹ تھیفٹ اینڈ فراڈ. تو اس میں اگین وہی پراپرٹی کی بات کی گئی ہے. یہ فیئرویل سرمن کی ایک وہ ہے کہ indeed your blood, your property and your honor are scared to you like this sanctity of this day of yours, in this month of yours, in this city of yours. پھر اس کے بعد ہے رائٹ ٹو پرائیویسی. یہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے لیکن ایک حدیث بھی ہے کہ ڈونٹ اسپائی آن ون another and don't backbite one another. would one you like to lick the flesh of his brother. یعنی کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسا جیسے اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھانا. ٹھیک ہے. you would detest it. اور جس سے تم سخت نفرت کرتے ہو. ڈیٹیسٹ میں نفرت کرنا. رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ ہانر. دا پروفٹ emphasized treating everyone with respect and dignity. یعنی ہر کسی کو اپنی عزت دینی ہے. The most perfect believer in faith is the one whose character is finest and who is kindest to his wife. یعنی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ماننا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین کردار والا وہی ہے جو اپنی وائف کے ساتھ کائنڈ رہتا ہو، جس کا کریکٹر فائنسٹ ہو. None of you truly believes until he loves or his brother. یعنی تم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے یا جتنا وہ یا جو چیز وہ رہ رہا ہے اور وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز لے لے. ٹھیک ہے. پروٹیکشن فرام حرام اینڈ انجسٹس. یہ تو اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن یا سننا جو ہے ہمیں کس کس چیزوں سے روکتی ہے. whoever harms others Allah will harm them. یعنی جو کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو نقصان پہنچے گا. and whoever is harsh with others Allah will be harsh with them. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ سخت رہیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی سخت رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے یہ اسپیشلی ظالم لوگوں کے لیے. سوشل ویلفیئر اینڈ چیریٹی. دا پروفٹ encouraged helping those in need and stressed the importance of charity. He is not a believer whose stomach is filled with his neighbor goes hungry. کہتا ہے وہ ایک بلیور ہو ہی نہیں سکتا جس کا خود کا پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن اس کا جو نائبر ہو وہ بھوکا ہو. تو یہ بھی سنن الکبریٰ کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد ہے خطبہ حجۃ الوداع. اچھا یہ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوں گے. سو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اس میں بھی وہی چیزیں ریپیٹ بھی ہے کہ کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پہ حاصل ہے. کالے کو گورے پہ، اجمی کو عربی کو جو ہے اجمی پر. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں. تو یہ اسپیشل اس لیے بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایکولیٹی چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو وائف ہے یا جو وومن ہے اس کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے. اسلام از آل اباؤٹ ایکولیٹی. اسلام نیڈس ایکولیٹی اینڈ اسلام ٹیلز دیٹ یو شوڈ برنگ ایکولیٹی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہیں. دیکھو وومن کے بارے میں بھی رائٹس آف وومن. دا پروفٹ پریس دا امپورٹنس آف ٹریٹنگ وومن وتھ کائنڈنیس اینڈ رسپیکٹ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کی ایک کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو جسٹس. ٹھیک ہے. ہرٹ نو ون سے دیٹ نو ون میں ہرٹ یو. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ایک لائن لکھی ہے، پھر اس کے بعد جیسے تھرڈ پوائنٹ ہے، پھر اس کے نیچے ایک حدیث ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر چوتھا پوائنٹ ہے یہ دیکھو ایک اور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پانچواں ہے چٹا ہے. اب یہ تو ہو گیا. دیکھو اس میں ہم نے ڈیوائڈ کی ہیں. ریلیجن پہلا پوائنٹ ہے. ریلیجن میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا؟ قرآن، سننا اور حجۃ الوداع. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نیشنل لیول پہ کیا رائٹس دیے گئے. دیکھو 1973 کے اگر ہم کانسٹیٹیوشن دیکھیں پاکستان کی تو اس میں بھی بڑے رائٹس دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ کچھ مینشن ہے جیسے آرٹیکل 9 ایوری انڈیویجول ہیز دی رائٹ ٹو لیو لائف اینڈ لبرٹی. ٹھیک ہے. یہ بتایا گیا ہے. پھر آرٹیکل 10 جو ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا، یہ ایک پوائنٹ. آرٹیکل 11 ایک پوائنٹ ایکسپلین ہوا ہے. آرٹیکل 12 ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آرٹیکل 15 16 17
تو یہ دیکھو ایک ایک پوائنٹ میں نے بتایا ہے، یہی بھی آپ لکھ لے بہت زیادہ ہے، تو یہ اتنے مشکل انگلش میں نے نہیں لکھی. لائک سٹیزنز آر فری ٹو موو تھرو آؤٹ پاکستان. اب یہ اس میں کیا مشکل ہے اس کی اردو بتانا؟ اور آئی تھنک دیٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان کسی بھی جگہ جا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لائک سٹیزنز ہیو دی رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی ود آؤٹ آرمس. ٹھیک ہے، یعنی سب کو حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے امن کے ساتھ، لیکن ان کے پاس آرمز وغیرہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آرٹیکل 16 ہمیں کہتا ہے. آرٹیکل 18 ہے، آرٹیکل 19 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آرٹیکل 20، 23، 25، 26 اور 28. جیسے آخری کیا ہے، سٹیزنز ہیو دی رائٹ ٹو پریزرو دیئر لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر. تو یہ آپ کے لینگویج ہے کہ آپ اپنے لینگویج کو، اپنے اسکرپٹ وغیرہ، اپنے کلچر کو جو ہے پریزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ تو نیشنل لیولز کے ہو گئے. اب نیشنل لاز کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو نیشنل لاز بہت سارے بنے ہیں، جیسے پاکستان پینل کوڈ 1860 ہے، ڈیفائنز اوفینسز اینڈ پرسکرائبز پنشمنٹ انکلوڈنگ فار وائلیشن آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، یہ 1860 نہیں ہوگا بلکہ یہ 1960 ہوگا. اس کو چیک کر لیجئے گا، آئی تھنک میں نے مسٹیک یہاں پہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنی ہے. دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 میں بنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 1976 میں ریگولیٹری یعنی آپ کے جہیز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے. 1992 میں ایبولشز بانڈڈ لیبر. ٹھیک ہے، لیبر سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد ہے 2010 میں کون سا ایکٹ تھا؟ پروٹیکشن آف اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے دا ڈومیسٹک وائلنس 2013 میں بنا تھا. ٹھیک ہے، پھر دا کرمنل ایکٹ 2016 میں بنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 میں بنا ہے، یعنی اس میں ٹرانسجینڈر کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے ہیں. پھر انسٹیٹیوشنز کون کون سے؟ سول انسٹیٹیوشنز آف ٹو رائٹ ٹو ہیومن رائٹس ان پاکستان، جس میں NCHR ہے. ٹھیک ہے، فیڈرل اینڈ پروفیشنل اومبیڈسمین ایڈریسنگ کمپلیننگ ریگارڈنگ میل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، اسی طرح نیشنل کانگریس آن دی اسٹیٹس آف وومن NCSW ہے، اور اسی طرح پروفیشنل ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹس ہیں. اب نیشنل لیول بھی ہو گیا اور ریلیجن بھی ہو گیا. ہمارے پاس جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرنیشنل. انٹرنیشنل لیول پہ کیا رائٹس دیے گئے؟ تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR. اب یہ کب بنا تھا؟ دیکھو رائٹس آپ کو اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیے ہیں، اور یہ کب بن رہا ہے؟ اس کی ڈیٹ چیک کرو، 1948. اور یہ جتنے بھی پوائنٹس زیادہ تر اسلام سے ہی اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رائٹس دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو قرآن میں بتایا ہے، ساری چیزیں اسی میں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں. جیسے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، World War II ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں بہت سے لوگ مرے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ان کے لیے کچھ کرنا ہے. رائٹس جو ہے رائٹس کی بات کرنے لگے. اب رائٹس میں کیا تھے کہ بھائی لڑائیاں نہیں ہوگی، اگر ہوں گی بھی تو کس طرح، کس بیس پہ ہوں گی، اور کیا کرنا ہوگا، کن لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے از رسپانس ٹو دا، جس پہ یہ وہی World War II کے بارے میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز فارمیشن، اور 1945 میں یونائٹڈ UN بنا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان نے 1947 میں یہ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر 1948 میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنا تھا. ڈرافٹنگ کمیٹی ہے، دا UN کمیشن آن ہیومن رائٹس چیئرڈ بائی ایلینئر روزویلٹ لیڈ دی ڈرافٹنگ فار دی UDHR. کی فگرز، اس میں کچھ امپورٹنٹ فگرز بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ رائٹرز تھے یا فگرز تھے. اسٹرکچرل کنٹینٹ کیا ہے UDHR کا؟ ایڈoption کب ہوئی؟ 10 دسمبر 1948 میں. ٹھیک ہے، اور اس کا UN جنرل اسمبلی جو ہے کہاں پہ؟ پیرس میں ہے، فرانس میں. adopted by 48 countries with 0 votes against and 8 abstentions. اچھا، یہ ایک انفارمیشن میں نے ایڈ کی ہے کہ اس وقت جب یہ بنا تھا تو 48 کنٹریز نے لائک رضامندی شو کی تھی کہ یہ صحیح ہے، لیکن 8 نے جو ہے وہ ایبسٹین تھے، جس میں سوویت یونین تھا، یوکرین تھا، کیونکہ یہ ساری یوکرین کے زیادہ تر جو تھے وہ تھے اسٹیٹس تھے. تو اب یہ سعودی تو خیر نہیں تھا، سعودی، ساؤتھ افریقہ اور پولینڈ وغیرہ یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دا انٹرنیشنل کنونینٹ آف اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. یہ بتایا گیا ہے، اس کی میں نے یہاں پہ آپ کو اوریجنز اینڈ ڈیولپمنٹ بتائی ہے. ٹھیک ہے، World War II ایرا. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا تھا، مطلب یہ بنایا کیوں گیا تھا، ICESCR. ٹھیک ہے،
اسی طرح یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ تو آلریڈی بتا دیا میں نے. ڈرافٹنگ اینڈ اڈاپشن کب ہوئی، کیسے بنی، یہ کیا کہتے ہیں ICESCR، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، کی فیچرز کون کون سے ہیں، اور مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کیا ہے، پرپس کیا ہے. یہ کہ آپ اس کو پرپس کا سمجھ لیں تاکہ آپ کو جو دوسرے پوائنٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے. سو پرپس کیا ہے، اٹ از ٹو انشور دیٹ اسٹیٹس کمٹ ٹو دا پروگریسو realization of a broad spectrum of economic, social and cultural rights essential for human dignity and well-being. It's aimed to secure the right to work, ensuring fair wages, equal opportunities and safe working conditions, and to support social security systems that provide. دیکھو اس میں اگین وہی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایکول جو ہے ویجز دینی چاہیے، تنخواہیں وغیرہ ہے، ایکول اپارچونیٹیز ہونی چاہیے، چاہے وہ جابز میں ہو، کسی چیز میں ہو. یعنی یہاں پہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میل کی بھی اسے اوبیسلی ساتھ میں بات کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، ایکولیٹی کی بات کر رہے ہیں. تو ایکولیٹی تو آپ کو آلریڈی اسلام بتا چکا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو ایکولیٹی رکھنی ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. دی انٹرنیشنل کنوینئنٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ بھی پڑھ لیجئے گا، یہ سارے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. ایک ICSPR ہے اور ICCPR ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پولیٹکس وغیرہ آپ کے رائٹ سے ریلیٹڈ، یہ بھی ایزی ہے، اتنا مشکل. اچھا میں نے بڑے ایزی لینگویج لکھی ہے یہاں پہ، آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکلات نہیں آئیں گے. پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا. اگر میں اس کو ابھی ایک ورڈ پڑھنا سٹارٹ کروں تو ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ جائے گی، تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو صرف بتا رہا ہوں. اور پرپس کیا ہے، اس کے پرپس کو سمجھتے ہیں ICCPR کا. The primary purpose is protect and promote civil and political rights globally. These rights encompasses a wide range of fundamental freedoms and protections that are essential for individuals to live with dignity and autonomy. اس میں اگین وہی ان کے مطلب ایک انڈیویجول کے رائٹس کی بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے لبرٹی کا خیال، اس کے ڈگنیٹی کا خیال، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے. اس کے فریڈم، وہ فری ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ تھوڑی بہت اور ایکسپلینیشن ہے. اب آتے ہیں کہ جیسے ہمیں سوچتے ہیں کہ یار اس سے پہلے بھی جیسے UDCR ہے، یونائٹڈ کیا تھا یار، یہ یہاں پہ مینشن جو تھا جی اب یاد ہی نہیں ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یہ کب بنا تھا؟ 1948 میں. اس سے جو پرانا تھا وہ کیا تھا، یہ میگنا کارٹا. میگنا کارٹا کیا ہے، یہ 1215 میں بنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سمجھتے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ رائٹس کس طرح دیے گئے ہیں یورپ وغیرہ میں یا دوسرے ممالک میں. The Magna Carta of 1215, also known as the Great Charter, is one of the most important documents in history. It's laid the foundation for constitutional law and the limitation of government power. It was essentially a peace treaty between King John. دیکھو یہاں پہ بیرنز وغیرہ اور کنگ جان کی بات کی گئی ہے، یہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی. بیرنز کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنگ کی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، جیسے لینڈز وغیرہ یا ان میں سے پھر پیسے دینا، ٹھیک ہے. تو یہ بیرنز وغیرہ کا. اب یہاں پہ جو ہے جو بیرنز تھے وہ کڑے ہو گئے تھے کس کے اگینسٹ؟ کنگ کے اگینسٹ. کنگ جان تھا اس وقت، انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بیک گراؤنڈ تھوڑا ہم سمجھتے ہیں کنگ جانز رین. کنگ جان جو کہ 1199 سے 1216 تک تھا. جان became king of England in 1119 after the death of his brother Richard the Loyalheart. His reign was troubled by a series of conflicts and missteps. John was known for. میں آپ کو اوورآل بتاتا ہوں کہ میگنا کارٹا میں کیا ہوا تھا. دیکھو میگنا کارٹا یہ ایک آرٹیکل تھا یا ایک پیپر تھا جو سائن کیا گیا تھا کس کے بیچ؟ کنگ کے پاس بہت ساری پاور تھی، اور کنگ جو تھا وہ اپنی پاور کا بہت غلط یوز کر رہا تھا. جب اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو یہ جو تھا جو کیا کہتے ہیں یہ جو ٹیکسز وغیرہ تھے اس نے بڑھا دیے تھے. تو بیرنز کے لیے میں نے بتایا نا کہ یہ اپنے ٹیکسز وغیرہ دیتے تھے، یا جو کنگ کی زمینیں تھی ان کو سنبھالتے تھے. تو وہ ٹیکسز ان کے لیے پے کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور کنگ نے کیا بتایا؟ کنگ نے بیرنز کو بتایا کہ بھائی اسے ہم اپنے جو ملیٹری سروسز ہے اس کو وائڈ اسپریڈ کریں گے، یعنی اس کو اور بڑھائیں گے. تو اس سے کیا ہوا، بیرنز کو وہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے اتنی وہ لائک جو کام ہے وہ اتنا چلتا نہیں جتنا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹیکسز وغیرہ کا. فائنینشیل اسٹرین اینڈ ملیٹری فیلیئرس، ٹھیک ہے. یہ دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا ملیٹری وغیرہ کا.
ہائی ٹیکسز اینڈ ڈیمانڈس، ٹھیک ہے. آخر میں بس کیا ہوتا ہے، آخر میں یہ جو ٹریٹی ہے یہ سائن کی جاتی ہے اور کنگ سے تھوڑے بہت پاور جو ہے وہ ختم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر چرچ کی بات کی گئی ہے، یہ چرچ سے ریلیٹڈ، چرچ کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی. دا پاتھ ٹو دا میگنا کارٹا، گروونگ ریبیلین. اب یہ وہ پوری سٹوری بتائی گئی ہے کہ کس طرح یہ لوگ ریبل بن گئے تھے، یعنی باغی بن گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ایکسپلین ہوئی. اس کے بعد ہے ہیبس کارپس ایکٹ. یہ 1976 میں بنا، 1679 میں بنا تھا. اس میں کیا تھا، از اے کروشل پیس آف لیجسلیشن ان انگلش لیگل ہسٹری. اٹ واز انیکٹڈ ڈیورنگ دا رین آف کنگ چارلس ٹو اینڈ ریمینس سگنیفیکنٹ. یہ اس وقت بنا تھا کنگ چارلس ٹو کے دور میں. اس میں کیا ہوا تھا، اس کی اگر ہم تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ڈیورنگ دا 17th century انگلینڈ ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی انکلوڈنگ دا English Civil War and the Glorious Revolution. This period saw conflicts over the power of the monarchy and parliament. کہتے ہیں کہ تھوڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی تھی انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، اور یہ منارکی وغیرہ ان کے پاورز، یہ پارلیمنٹ کے پاورز جو تھے وہ تھوڑے کلیش کر کے رہے تھے. تو لیگل پروسیجر کیا تھی، دا پرنسپلز بیہائنڈ ہیبس کارپس لیٹن فار یو شیل ہیو دی باڈی were rooted in earlier English common law and practices dating back to Magna Carta in 1215. These principles aim to prevent unlawful imprisonment and ensure due process. اس کا میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں اس کا کیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا تھا ہیبس کارپس میں کہ سم ٹائمز کسی کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بس اسے جیل میں رکھنا کنگ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ. اب وہ بیچارہ مطلب یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں رکھا گیا ہے. اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے وکیل ہائر کرے، یہ کرے وہ کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تمہیں اس چیز میں جیل میں رکھا گیا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جہاں پہ مطلب جس کو آپ جیل میں رکھتے ہیں اس کو یہ رائٹ دی جائے کہ وہ اپنے لیے وکیل یا کسی کو بھی ہائر کر لے تاکہ وہ اس کا کیس لڑ سکے. تو اوورآل کارپس یہ کیا کہتے ہیں، ہیبس کارپس کا ایکٹ کا بھی یہی مقصد تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے بل آف رائٹس. دا بل آف رائٹس آف 1689 از اے سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ان انگلش کانسٹیٹیوشنل لا، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے مطلب 1688 میں بنا ہے. اس میں بھی کچھ رائٹس دیے گئے ہیں انڈیویجولس کو، ٹھیک ہے. اور اس کا پرپز یہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. پھر فرینچ ریولوشن ہے، اگر آپ نے آئی آر پڑھی ہے تو اس میں ضرور یہ پڑھی ہوگی. فرینچ ریولوشن کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے. وہ فرینچ ریولوشن میں بھی یہی چیز تھی کہ رائٹس دیے گئے تھے انڈیویجول کو. اور یہ جو ہیومن رائٹس ہے وہ کون ڈیورنگ دا فرینچ ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن انٹروڈیوس سیورل امپورٹنٹ ہیومن رائٹس دیٹ چینج سوسائٹی. اٹ ڈکلیئر دیٹ آل مین آر بورن فری. یہ دیکھو اس کا امپورٹنٹ سینٹنس کیا ہے، یہ آپ کو آلریڈی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ آل مین آر بورن فری اینڈ ایکول، میننگ ایوری ون شوڈ ہیو دا سیم رائٹس اینڈ بی ٹریٹڈ ایکولی بائی دی لا. یہ تو آپ کو قرآن، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میری بیٹی بھی مطلب اس طرح کوئی چوری وغیرہ کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. سو اٹ مینس وہ آلریڈی اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد جو عورت ہو وہ قانون کے آگے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی شرعی لا کے جو ہے آگے برابر ہے. پھر اس کے بعد امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس 1776 ہے. اس میں بھی لائک جو امریکنز تھے وہ جو کالونیز، یعنی جو یو کے تھے، برٹشرز تھے، انہوں نے کالونیز بنائی تھی کہاں پہ، یہ امریکہ وغیرہ کچھ نہ کچھ قبضہ کیا تھا. مطلب اس وقت امریکہ کنسیپٹ تھا بھی نہیں. تو اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اب ہمیں آزادی چاہیے، اور اس طرح ان کو جب آزادی ملی تو انہوں نے بھی جو رائٹس ہے وہ بھی مطلب ایک قسم کی ڈویژن ہوئی تھی، جیسے دا رائٹ ٹو لائف، دا رائٹ ٹو لبرٹی، دا رائٹ ٹو دا پرسیوٹ آف ہیپینس. دا ڈکلیریشن آف آلسو اسٹیٹ دیٹ گورنمنٹس آر کریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیز رائٹس، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے تھامس پینز رائٹس آف مین. تھامس پینز رائٹس آف مین واز فرسٹ پبلشڈ ان 1791. It is a key text in the history of political philosophy and human rights. Paine wrote it in defense of the French Revolution. اچھا یہ بھی فرینچ ریولوشن کے اس میں لکھا گیا. اس میں بھی کچھ پوائنٹس میں نے بتایا، جیسے یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، آل مین آر بورن ود ایکول رائٹس، ٹھیک ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے، تیسرا ہے، اسی طرح چوتھا ہے، پانچواں ہے، اور چھٹا یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پوائنٹس یہاں پہ میں نے ایکسپلین کیے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. پھر پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ویوز تھے. پلیٹو اور ایرسٹوٹل ایک دوسرے کے مطلب ایک استاد تھا اور ایک دوسرا اس کا اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہے.
تو ان کے بھی ڈفرینٹ ویوز تھے وومن کو لے کے. ایک جو تھا فیمیل کو سپورٹ کرتا تھا کہ اسے ہر چیز میں ہونا چاہیے، ایک جو تھا فیمیل کو سپورٹ نہیں کراتا. تو یہ ایک پوری ایک ڈبیٹ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہے. اس کو آپ لوگ تھوڑا پڑھ لیجیے گا. ایرسٹوٹل بھی اس کے ہوتے ہیں وومن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیجیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، 30 منٹ کی ہو گئی ہے. سو اس کی ایک کمپیریٹیو سمری یہ ہے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو ویوز تھے وومنس کو لے کے. اور پھر رائٹ آف اسپاؤزز کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو میاں بیوی ہے وہ ایک دوسرے کو اس پہ کیا حقوق ہے. تو یہ تو آپ کو زیادہ تر پتہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پہ میں نے کچھ آیات بھی لکھے ہیں، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو یہ سارے، ٹھیک ہے. سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتا ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.